हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के सुंदर खूबसूरत पाक नाम में आप सबको पादरी सैमुअल का, इकबाल साहब का, नबी का सलाम पहुंचे। ये सलाम जी आपको यूके और कनाडा दोनों जगह से पहुंच रहा है, क्रॉस कॉन्टिनेंट। तो वेलकम जी, कैसे हैं आप? भाई साहब, थैंक यू। खुदा उनके फजल से बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। प्रेज द लॉर्ड। कल आपको मिस किया हमने, पर मैंने बाद में पूरा फॉलो अप करके प्रोग्राम देख लिया था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भैया, आपके लिए हम लेकर आते हैं मंडे टू फ्राइडे ये खूबसूरत प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो, जो कि आपका अपना प्रोग्राम होता है। हम मिलकर खुदा का पाक कलाम जो है उसको बांटते हैं। जैसे आप अपने घर में ब्रेकफास्ट करते हैं, इसी तौर से हम खुदा का ये जो जिंदा पाक कलाम है, रोज की रोटी, उसको एक प्रोग्राम में रहता था डेली ब्रेड रेडियो पे, तो बहुत ज्यादा वो पॉपुलर था। तो मैंने अब इसको थोड़ा सा चेंज किया है, तो इसको हमने ब्रेकफास्ट का नाम जो है दिया है। तो ये जो ब्रेकफास्ट है, इसमें हम खुदा की तमजीद करते हैं, दुआ करते हैं, और खुदा उनका खूबसूरत पाक कलाम जो है उसको हम मिलकर तो सीखते हैं। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं और खुदा उनके पाक कलाम की रोशनी में हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो बहन भाई वो इंतजार कर रहे होते हैं, और जैसे हम प्रोग्राम शुरू करते हैं वो हमें ज्वाइन कर लेते हैं। हम खुश आमदीद कहना चाहते हैं जी एल्डर सुहेल डीन साहब को और प्यारी बहन एल्डर वीनस अल्लाह रखा को। तो जैसे जैसे लोग आएंगे हम उन्हें वेलकम कहेंगे और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। ज़बूर 20 बहुत खूबसूरत ज़बूर है। मुसीबत के दिन खुदावन तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मकदस से तेरे लिए कुमक भेजे और सैयून से तुझे तकवीयत बख्शे। वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सोख्तनी कुर्बानी को कबूल करे। वो तेरे दिल की आरजू भर लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। हम तेरी निजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावन तेरी तमाम दरख्वास्तें पूरी करे। अब मैं जान गया कि खुदावन अपने ममसूक को बचा लेता है। वो अपने दाने हाथ की निजात बशकुवत से अपने मुकद्दस आसमान पर से जवाब देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावन अपने खुदाई का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। आए खुदावन बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो बादशाह हमें जवाब दे। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, और मैं दरख्वास्त बहन डॉली से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए दुआ करें। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के रब मसीह यस्सु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा आसमानी बाप है जो हमारी फिक्र करता है और इंतजार करता है कि हम तेरे हुजूर में आए और जो चाहे यस्सु नासरी के नाम में तुझसे मांगे और तू हमको दे दे, क्योंकि ये तेरा वादा है। इसलिए खुदावंद हम सब तेरे हुजूर में आते हैं और दिल की शुक्रगुजारियां तेरे हुजूर में लाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं जिस पर फख्र कर सके, कोई ऐसी चीज नहीं जो हमने अपनी ताकत से कमाई हो, क्योंकि सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है। और ये लम्हे जो तूने हमें बख्शे हैं कि हम तेरी हुजूरी में गुजार सके और तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरी इबादत कर सके, तेरी प्रस्तुत कर सके, तेरे नाम को ऊंचा कर सके, तेरी जय जयकार कर सके, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। क्योंकि खुदावंद ये कीमती लम्हे हैं जो हम तेरे हुजूर में गुजार सके। ये कीमती लम्हे हैं जब हम तुझसे बात कर सके और तू हमसे बात कर सके। आज हमारा कलाम का सीखना और सिखाना और तेरी खुदावंद प्रस्तुत करना, और खुदावंद इस प्लेटफॉर्म के लिए जो तूने अपने खादम पास्टर नोबल सैमुअल को दिया है, खुदावंद ये ब्रेकफास्ट टेलीविजन के। मैंने कल एक लिंक आपके साथ शेयर किया था कि पाकिस्तान में जो ब्रेकफास्ट शो है इसको आप जोशुआ टीवी पे भी आप देख सकते हैं, और इंडिया में जियो जो टीवी है उस पर हमारे दोस्त जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है एल्डर अरुण सिंह, उन्हें हम वेलकम कहते हैं, बुआजा चांद को। और अभी आप देखें कि एक जिम्मेदारी बन गई है हम सबकी कि आप इसको इतना भी ज्यादा शेयर कर सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ करें, क्योंकि वक्त बड़ा करीब है। ये अभी देखें भाई इकबाल के वो हदें जो हैं जो कि एक रिस्ट्रिक्शन थी हमारे लिए, एक रुकावट थी, उन हदों से पार ये खुदा ने मुझे ये जुमला दिया कि सरहदों की कैद से आजाद को हम शुक्र अदा करते हैं कि ये कलाम जो है ये वाकई सरहदों की कैद से आजाद खुदा का पाक कलाम जो है लोगों तक पहुंच रहा है। तो हमने कल एक सिलसिला शुरू किया
جو زبانیں ہیں ان کے بارے میں، پاک روح کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک جو نعمت ہے غیر زبانوں کی نعمت، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت یہ مضمون. کل ہم نے اس کا پہلا حصہ جو ہے اس کو ڈسکس کیا. آج ہم اس کے دوسرے بھاگ میں ہوں گے، دوسرے حصے میں ہوں گے. سیکنڈ ایپیسوڈ آف دس بیوٹیفل سبجیکٹ ٹنگز دا گفٹ آف دا ہولی اسپرٹ. اس پر ہم بات کریں گے. تو آپ اپنی بائبل مقدس کو لے لیں، اپنی نوٹ بک کو لے لیں. ایک حمد و ستائش کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دیکھیں کہ یہ جو چینل ہے دنیا کے مختلف ممالک میں لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے پاس تشریف لائے راجر عارف اور ان کی جو ٹیم ہے، لیو ٹوینز اور بھائی دیوان، اور انہوں نے بڑی خوبصورت پریزن ورشپ کی. تو خدا نے چاہا تو دوبارہ ہم اس کا انتظام کریں گے. تو ابھی میں آپ کو لیے چلتا ہوں ہیسٹن چرچ میں، جہاں کچھ وقت ہم اس کوائر کے ساتھ، ان دوستوں کے ساتھ مل کر بسر کریں گے. ان دا مین وائل پلیز ٹیک یور بائبل ود یو. اپنی بائبل مقدس کو لے لیں. تو ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، اور پاک کلام سننے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے. تو آئیے خدا کی تعریف کرتے ہیں اس خوبصورت بینڈ کے ساتھ مل کر. ہم اس کے مختلف جو حصے ہیں وہ ضرور آپ کے ساتھ بانٹیں گے، کیونکہ کافی لمبا پروگرام تھا، لیکن ابھی ضرورت اس بات کی کہ ہم خدا ان کے پاک کلام کی جانب بھی بڑھیں. اور سبجیکٹ جو ہے وہ کافی لینتھی، اس لیے کل بھی ہم نے اس کا پہلا حصہ جو اس کو ڈسکس کیا، اور آج ہم اس کے دوسرے حصے پہ بات کریں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا ان کے پاک کلام کو لیجئے، اور رومیو اس کا 8 باب which is my
वन ऑफ द फेवरेट सब जो चैप्टर है, तो मैं चाहता हूँ कि हम इसको जरा देखिए। आप अपने पर्सनल सिटिंग में आप जरूर इस चैप्टर को पूरे को पढ़िएगा, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं इसकी चंद आयात जो हैं वो आपके लिए तिलावत करूंगा। पहले हम देखेंगे रोमियो उसका 8 बाब उसकी 12 से 17 आयत, और फिर 26 से 30 आयत खुदा उनके पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे, और बहन डॉली हमारी मदद करेंगी इस रीडिंग में। रोमन्स चैप्टर 8 verses 12 to 17 and then 26 through 30। जी बहन निकाल लिया आपने? जी अब अनम्यूट कर लीजिए अपने आप प्लीज। थैंक यू। हमारी पहली तिलावत रोमियो उसका 8 बाब उसकी 12 से 17 आयत। यहाँ यूं लिखा है, बस आए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। और फिर 26 से 30 आयत में यूं लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर पर हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। इतनी खूबसूरत याद है कि जी एक एक जो आयत अगर उस पर हम बात करना शुरू करें तो एक बड़ा टाइम हमें चाहिए। मैं जरा अपने उन दोस्तों को वेलकम कह लूं, उनको शामिल कर लें हमारे साथ। हमारी प्यारी बहन अतिया सुहेल लंदन से, और न्यूपोर्ट से पास्टर महबूब अलही हमारे साथ हैं, और सऊदी अरेबिया से सुलेमान अनिल हैं। हम सबको वेलकम कहते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और हम देखते हैं कि नए नए दोस्त जो हैं वो हमें ज्वाइन करते हैं, और खुदा का पाक कलाम जो है लोगों तक पहुंच रहा है। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं थोड़ा सा जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट ओवर माइंड के कल हमने जो सीखा, क्योंकि उसका थोड़ा सा लिंक जो है उसको हम जोड़ लें ताकि लोग जो हैं वो इस बात को सीख सकें। तो मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि देखिए वक्त जो है वो बड़ी तेजी के साथ गुजरा है। तो कल हमने जो सीखा नाज़रीन वो ये था कि जो गैर जुबानें हैं वो खुदा की तरफ से बहुत खूबसूरत गिफ्ट है। जितने भी हम देखते हैं कि खुदा की तरफ से ये गिफ्ट जो हमें दिए गए हैं रूह कुद्दस के, उनमें जो सबसे जो खूबसूरत गिफ्ट है वो ये गैर जुबानों का। 3 तरह की जुबानें जिस पर हमने कल गौर किया था। एक तो वो जुबान है जो हम बोलते हैं, और डायलेक्ट जिसे आप कहते हैं, और यूनानी जुबान के ये लफ्ज है जुबान। तो ये जुबान है जो मुख्तलिफ, जिसे आप उर्दू कह लें, पंजाबी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेजेस हैं, अबलीस इनको समझता है। और एक वो जुबान है जिसमें हम रूह से दुआ करते हैं, रूह के साथ दुआ करना
روح میں ہو کر دعا کرنا، یہ دو مختلف باتیں ہیں. تو یہ جو زبان ہے، جو پاک روح کی جو زبان ہے، جو صرف خدا کا پاک روح جانتا ہے، تو یہ جو زبانیں ہیں یہ خدا کی طرف سے جو ہمیں ملتی ہیں، یہ خداوند کے جلال کے لیے. جب اچھا میں یہاں پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نارمل دعا کرتے ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں، ایک نیچرل جو ایک ہماری جو ایک کہہ لیں کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا، ایک لمیٹڈ ہمارا مائنڈ ہے، اس میں ہم رہ کر 15 منٹ 20 منٹ شاید کوئی 1 گھنٹہ بھی دعا کرتا ہو، 3 گھنٹے کرتا ہے، جیسے خدا کسی کو توفیق دیتا ہے. اس میں ہم پریئر، اگر میں اس میں جاؤں سبجیکٹ پہ جاؤں تو پریئر آف انٹرسیشن ہے، اس میں پریئر آف کنفیشن ہے، پریئر آف تھینکس گیونگ ہے. تو اس میں مختلف ہم جو دعائیں کرتے ہیں، تو یہ ایک نیچرل ہمارا جو کہہ لیں کہ اسٹائل ہے، اس میں ہم اپنی حالت میں جو دعا کرتے ہیں جسمانی حالت میں. تو ایک ہے جو کہ خدا کا روح جو ہمارے ساتھ مل کر جو ہے دعا کرتا ہے، اور وہ باتیں جو کہ خداوند کا پاک روح چاہتا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں، انٹرسیڈ کرتے ہیں دوسروں کے لیے، تو اس میں ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ جو دعا ہے روح کے جو پاک روح کے ساتھ ہم مل کر کرتے ہیں غیر زبان میں، اس میں وہ کام، وہ باتیں جو کہ خدا کا پاک روح چاہتا ہے اور جو خداوند کا پلان ہوتا ہے، وہ خداوند پر منکشف کرتا ہے. اور پھر وہی جو ہماری باتیں جو ہوتی ہیں وہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ باپ تک پہنچاتا ہے. تو اس لیے یہ لکھا کہ روح خود آہیں بھر بھر کر ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہماری شفایت کرتا ہے. تو انٹرسیڈ کرتا ہے خدا کا پاک روح تھرو ٹنگس. اور یہ زبانیں جو ہیں یہ ابلیس نہیں سمجھتا. تو اس لیے یہ جو ٹنگس ہیں یہ ہر ایک ایماندار کے لیے ہیں، جو بھی خدا ان پر ایمان رکھتا ہے یہ اس کے لیے ہیں. یہ کسی کے لیے خاص ریسٹرکٹڈ نہیں ہے کہ ایک خاص طبقے کے لیے، ایک خاص شخص کے لیے، ایک ڈینومینیشن کے لیے. ہم نے کل سیکھا تھا. تو آج ہم تھوڑا سا اور اس بات کو آگے بڑھائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جو اس کا پرپز ہے غیر زبانوں کا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھائی اقبال اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ خاص دور کے لیے تھی، صرف اس وقت کے لیے تھی. اچھا، یہاں پر میں ایک اور بات جو جاتے جاتے میں اپنا جو میرا جو حصہ ہے اس میں جو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، وہ وقت جو کہ نئے عہد نامہ کا تھا، جب ارلی چرچ، فرسٹ سینچری چرچ کہہ سکتے ہیں، اس میں اب لوگ کہیں گے جی دیکھیں جی کہیں پالوس کے علاوہ ہم کہیں اس بات کو اور زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، نہ یعقوب نے اس کے بارے میں لکھا، نہ پطرس نے لکھا، نہ تو اس کو یہ اس دور کے لیے تھی، تو ان کو ضرورت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے خطوط میں اس کو تحریر نہیں کیا. ان کو تو ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس وقت تو ہر دوسرا شخص جو تھا اس کو پاک روح کی نعمتیں مل رہی تھی. ابتدائی کلیسیا میں لوگ دعا کرتے تھے اور ان کے لیے یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی. اگر اس کے بارے میں لکھا جاتا یا بتایا جاتا تو کوئی انہونی بات نہیں تھی. انہونی بات آج کے دور میں کہ لوگ اس بارے میں سننا نہیں چاہتے، لوگ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے. لوگ کام جاتے ہیں جب پاک روح کی بات کی جاتی ہے یا غیر زبانوں کی بات کی جاتی ہے، نعمتوں کی بات کی جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں وہ نہیں جی یہ تو مطلب لوگ سویٹ ڈوز جب لینا چاہتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں سننا چاہتے ہیں. تو یہ بات، اس میں یہ فرق ہے. تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں ان روحانی نعمتوں کی، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اس دور میں ہم چرچ کے اندر لوگوں کو ٹیچ کریں خداوند کے پاک روح کے بارے میں اور ان نعمتوں کے بارے میں، خاص طور پر جو غیر زبان ہے. جب ہم اپنی پرسنل پریئر کرتے ہیں تو اس میں خدا کا پاک روح جو ہے وہ بات کرتا ہے اور ہم غیر زبان میں بات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. تو میری اپنی جو پرسنل پریئر ہوتی ہے، کئی دفعہ ڈرائیو کرتے ہوئے، کئی دفعہ کہیں بیٹھے ہوئے، تو وہ ٹنگس میں پریئر کرنا میں اس لیے چرچ کے اندر بہت دفعہ جب خدا کا پاک روح جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، بلیس کرتا ہے، تو ہم کرتے ہیں. لیکن اس کو ہم اس لیے بھی زیادہ پریکٹس نہیں کرتے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹھوکر کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں بھائی صاحب اپنی روحانیت کو شو کر رہے ہیں اور ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. تو اپنی پرسنل جو ہماری گروتھ ہے وہ بھی ہوتی ہے، کلیسیا کی بھی ہوتی ہے، لیکن all the people in the church they should be on the one page. تب اس کا آپ کو اور زیادہ برکت پاتے ہیں کہ جو سب جو ہے وہ دعا کر رہے ہوں اور وہاں پر ترجمہ کرنے والا بھی ہو. کل ہم نے سیکھا تھا بھائی اقبال سے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ غیر زبان بولے سے اس کا ترجمہ بھی کریں. تو یہ اس کا جو نچوڑ ہے کل کا، وہ میں نے آپ کے ساتھ بانٹا ہے. تو ابھی ہم مزید اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو میں بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں ان تمام باتوں کو سیکھیں. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے اسٹوڈیو میں کال بھی کر سکتے ہیں 00447718992824. یہ نمبر ہے.
کچھ لوگوں نے کہا جی ہم صبح صبح دیکھیں ہم تیار ہو کے نہیں بیٹھے ہوتے بھائی صاحب، تو ذرا اس لیے کہیں واٹس ایپ پہ ہماری تصویر ہی نہ آ جائے. تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ صرف آڈیو پہ ہوں گے. میں جب تک نہیں چاہوں گا آپ کی تصویر نہیں آ پائے گی، تو آپ جھجکے نہیں. دوسری جو آپ میسج کر سکتے ہیں، اور آپ جو بھی کویشچن ہے آپ کا، کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ ضرور ہمیں کال کیجیے. تو آئیے ہم دعا مانگے اور خداوند کے پاک روح کی رہنمائی چاہیں آج کی اسٹڈی کے لیے. خداوند بزرگ پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں دانش اور حکمت بخشتا ہے، کیونکہ تو ہم سے پیار کرتا ہے. خداوند تو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم تیرے کلام کو سیکھیں، سکھائیں اور سمجھیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. خدا میں دعا کرتا ہوں اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، اور جتنے بھی عزیز اس اسٹڈی کا حصہ ہیں، اپنے اپنے گھروں میں جہاں کہیں بھی وہ خدا کے پاک کلام کو سیکھ رہے ہیں، خدا تو سب کو بڑی برکت دے. اپنے پاک روح سے ہمیں معمور کر، رہنمائی کر، یسوع کے قادر نام میں، آمین. پریز دی لارڈ. جی بھائی اقبال، ونس اگین آپ کو، بھائی ڈولی، آپ کو ہم پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں آفیشلی. ابھی جو ہمارے دوست، جو نئے دوست جو ہمیں جوائن کر چکے ہیں، میں آخر میں ان کے بارے میں بتاؤں کیونکہ ٹائم جو ہے ہمارے پاس کم ہے. تو کل ہم بات کر رہے تھے کہ جب تک آپ کو کسی چیز کا پرسنل ایکسپیرینس نہ ہو، آپ اس کے بارے میں بتا نہیں سکتے. تو پاک روح جو ہے وہ ایک شخصیت ہے، اس کی جو نعمتیں اور برکتیں ہیں وہ ایک حقیقت ہے. ہم روح کے پھل جو ہم پہ بات کریں گے اور آنے والے دنوں میں، لیکن ابھی جب کہ ہم جو بلیسنگز ہیں، جو گفٹ ہیں، ان پر ہم بات کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو اپنا شخصیت بہن ڈولی، آپ کا اور بھائی کا، وہ ہمارے ساتھ بانٹیں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. دیکھیے اگر میں کہتا تھا جی جائیں جی آپ سوئٹزرلینڈ دیکھ کر آئیں، جائیں جی امریکہ جائیں، وینکوور جائیں. میں تو وینکوور نہیں گیا، اسے میں کسی کو بتا نہیں سکتا، تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. تو اگر ہمیں شخصی تجربہ ہے پاک روح کا اور نعمتوں کا، we should share with other people کہ یہ کیا جو بات ہم کر رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے. تو آپ تھوڑا سا بریفلی، کیونکہ اسٹڈی بھی بڑا ضروری ہے، لیکن آپ کی پرسنل جو ٹیسٹمنی ہے دونوں کی بڑی اہم ہے. کل بھائی نے تھوڑا سا مجھے پتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ ساتھ ہوں تب وہ اپنی ٹیسٹمنی کو بانٹیں. تو اوور ٹو یو، آپ جو بھی خدا ان کا پاک روح آپ کی رہنمائی کرتا ہے. مختصراً کیونکہ ہم بائبل اسٹڈی کو زیادہ ٹائم دیں گے، لیکن آپ کی جو جہاں پر آپ نے ایک نئی پیدائش کہہ لیں، ایک نیا سفر خدا ان کے ساتھ شروع کیا، you took that step of faith and you start walking with Christ. آپ تھوڑا سا اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. لیڈیز فرسٹ یا لیڈیز فرسٹ؟ کیسے پاک روح؟ جی، ہم پاک روح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو میں 14 سال کی تھی جب میں نے خداوند کو قبول کیا، اور اس وقت مجھے پاک روح کی نعمتوں کے بارے میں اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن جس چرچ میں میں جاتی تھی وہاں پر ہمیں یہ تعلیم ملتی تھی، اور میں نے اس وقت سے آرزو رکھی. لیکن چند سالوں کے بعد جب میں لگاتار دعا کرتی رہی اس کے بارے میں، تو اچانک ایک دن دعا کے دوران میری زبان خود بخود بدل گئی، اور مجھے احساس ہوا ایک دم کہ میں کچھ ایسی زبان بول رہی ہوں جو میں نے سیکھی نہیں، اور نہ صرف وہ 1-2 لفظ تھے بلکہ وہ فلوئنٹ باتیں تھی جو میں بول رہی تھی، گو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور اس کے بعد یہ میری پرسنل لائف کے لیے، اور مجھے محسوس ہوا کہ اس کے بعد سے میری روحانی زندگی میں اور مضبوطی آئی. مجھے جو خداوند کے کلام میں سے میں پڑھتی تھی غیر زبانوں کے بارے میں، اور میں سنا بھی تھا لوگوں کو بولتے ہوئے، تو مجھے کچھ بیچ میں شک بھی پڑتا تھا کہ یہ کیسے ایک ایسی زبان جس کو آپ نے کبھی سیکھا نہیں آپ کیسے بول سکتے ہو، اور آرزو بھی رکھ کے آپ کے منہ سے کیسے ایسی زبان نکل سکتی ہے جو آپ نے سیکھی نہیں. جب مجھے وہ تجربہ ہوا تو مجھے پتہ لگا کہ ایسا ہے، اور پھر میں نے کہا کہ اب میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ میں نے بولا وہ کیا تھا، کیونکہ جب مجھے سمجھ نہیں آئی تو دوسروں کو کیا سمجھ آئے گی. اور آہستہ آہستہ جب اس کے بارے میں دعا کرتی رہی تو کچھ دیر کے بعد خداوند نے وہ بھی نعمت دی کہ اس کا ترجمہ بھی دینا شروع کیا. اور پرانی باتیں تو یاد کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی بات ہے کہ ابھی ہم پچھلے سال ہم نے اپنا مکان بیچا اور 1 سال
ہمارے پاس تھا کہ ہم ایک نیا مکان خرید سکے. ہم بہت کوشش کر رہے تھے. پھر ایک دن میں اور اقبال اپنی مارننگ ڈیووشن میں دعا کر رہے تھے, تو ایسے ہم ٹنگز میں پریئر کر رہے تھے, اور اچانک خدا نے ایک دم اس کا ترجمہ دیا اور بتایا کہ اب وقت آ گیا کہ تمہارے لیے وہ کام جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو اور جو مکان جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو وہ تمہیں ملے گا, اور بہت جلد ملے گا. اینڈ یقین جانے بھائی, موجزانہ طریقے سے 48 گھنٹے کے اندر وہ کام جو ہم 1 سال سے چاہ رہے تھے ہو جائے, خداوند نے کیا, اپنے نام کو جلال دیا اور ہمارے ایمان کو مضبوطی دی کہ جو میں کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. جی بھائی اقبال. جی شادی کر لی, اور چونکہ بورن اگین تو تھے نہیں, نجات کا تجربہ نہیں تھا, تو اس بندی نے 12 سال دعا کی اور ایک فضل ہو گیا, اندرونی فضل ہو گیا, بیرونی نشان بھی ہو گیا. لیکن جب میں ڈالی کو دعا کرتے سنتا تھا تو میں کہتا تھا ایک ہی بولن ڈی ہے, سو بڑے تحمل سے انہوں نے بتایا کہ یہ بھی ضروری ہے. سو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو ایسے ہوا کہ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے بھی کیونکہ ذہن کی بات نہیں ہے, میں زور لگا رہا تھا خدا مینوں بھی دے دے. تو ہوا یہ کہ ایک خدا کی خادمہ بیٹھی تھی, تو ان کے تھرو پیغام پہنچا کہ یہ زور سے نہیں ہے, نہ یہ آپ سن رہے ہیں اور کسی کے کہنے پہ بولنی نہیں شروع کرنی, ریلیکس, یہ جب چاہیں گے آپ کو سائیکل چلاتے, آٹا گوندتے, جیسے بھی ہے, یہ گفٹ ملے گا. سو میک دا لانگ سٹوری شارٹ, کہ پھر ایک بات تھی کہ دنیا میں رہتے ہوئے میرے اندر کڑواہٹ بھی تھی, ہو ہی جاتا ہے. سو اسی طریقے سے تھرو نبوت کلام ہوا کہ میرے بیٹے تو پہلے معاف کر, اپنے آپ کو کلیئر کر. تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن میں نے توبہ کی کہ خداوند میں ان کو معاف کر. جو ہی میں نے یہ کیا تو مجھے صرف 1-2 لفظ آئے, اور ٹھیک ہے میٹنگ ختم ہوگی. اب میں کہوں کہ یہ تو دھڑا دھڑ بولتے ہیں, تو پھر مجھے پاک روح تو میرے اندر ہی تھا, لیکن پھر اندر بات ہوئی تو پاک روح خداوند کی طرف سے مجھے آیا, یہ بیبی ٹنگز ہوتی ہیں. سو اس پہ شک نہیں کرنا, اگر ایک لفظ ملا ہے ایمان سے بولے. پھر خداوند نے مجھے اعمال 2 باب میں کہ الفاظ تو پاک روح نے دیے, اور ایمان سے وہ رسولوں نے یا 120 کی جماعت تھی انہوں نے بولا. سو میں نے کیا کیا, میں نے بولنا شروع کیا, لیکن کسی کی الفاظ سے نہیں. یہ اس طرح ہی ہوتا ہے جس طرح بھائی صاحب ہمارے گاؤں پاکستان میں بھی, یا جہاں ہینڈ پمپ ہوتے ہیں, تو ہینڈ پمپ ہوتے ہیں تو وہ پہلے کام نہیں کرتے, پھر وہ بالٹی لے کے اس میں ڈالنا پڑتا ہے پانی, اور اس کے بعد انہوں گیڑنا پڑتا ہے. تو مطلب یہ ہو گیا کہ جب آپ اس رفاقت میں جہاں یہ گفٹس آپریٹ ہوتے ہیں, تو یہ جو ہے اس میں پھر ایستا یہ ہو گیا. سو میں جو سننے والے ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ تو یہ تو کہہ رہی ہیں دڑا دڑ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا, لیکن کبھی شک نہ کریں, ایمان سے بولتے رہیں اور اچھی رفاقت میں رہیں. پرستش میں جب ہم ہوتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے. سو خداوند کا شکر ہے. اس کے بعد پھر وہ یہ بھی ایک ٹیسٹمنی ہے جو کل میں بھول گیا, لیکن ڈالی نہیں تھی, انہوں نے سنا, انہوں نے کہا بھائی یہ ٹیسٹمنی جو ہے نا, یہ مکاشفہ 12:10 کے مطابق یہ جب ٹیسٹمنی دیتے ہیں تو برے کے لہو اور اپنی ٹیسٹمنی سے ہم شیطان پہ غالب آتے ہیں. تو خداوند کا شکر. سوری, دیکھیں بڑی اچھی بات آپ نے ایک میں نے پک کیا ہے, سلولی, ہے نا. یہ ایک پروسیس ہے. روحانیت از ناٹ لائک انسٹنٹ کافی کے لیے جی بس میں نے اس میں ڈالی گرم پانی میں اور کافی بن گئی جناب. یہ ایک روحانیت جو ہے جس کو ہم اگر تھیولوجیکل لینگویج میں اگر ہم اس میں جائیں تو اس کو سینکٹیفیکیشن کا, تقدیس کا عمل کہا جاتا ہے. پہلا جو نجات کا جو قدم ہے وہ ہے جسٹیفیکیشن, جس میں اس نے ہمیں تصدیق کر دی. تصدیق جیسے آپ نوٹری پبلک کے پاس جاتے ہیں, وہ اسٹیمپ کر دیتا ہے کہ نو دس از دی رائٹ پرسن, یہ ڈاکومنٹس اسی کے ہیں. تو وہ ہم پر پاک لہو کی جو ہے وہ مہر ہو گئی ہے. We are justified by the precious blood of our Savior, Lord Jesus Christ.
دوسرا جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں، جس کو جو قدم ہے یا اس کا جو حصہ ہے وہ ہے سینکٹیفیکیشن. تو ابھی بات کریں تو وہ پاکرو جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہم روز بروز خداوند کی ہم شکل بنتے جاتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک عمل ہے. اب جب ہم روز بروز میں بڑھ رہے ہیں، پالوس کہتا ہے کہ اس میں مضبوط ہوتے جاؤ، اس میں جڑ پکڑتے جاؤ، اس میں تعمیر ہوتے جاؤ. تو وی آر موونگ ٹوورڈز گلوریفیکیشن. ہم اس جلال کی جانب بڑھ رہے ہیں. وی آر ناٹ پرفیکٹ بٹ وی آر ان دا پروسیس آف پرفیکشن. ہم کامل نہیں ہیں لیکن ہم کاملیت میں ہم بڑھ رہے ہیں. And the time will come when we will enter into that glorification, جب ہم جلال میں داخل ہوں گے. تو یہاں پر جو عام طور پر جو بہت سارے خدام کے خادم جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں کہ جی جو ایماندار ہیں وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. یہ بات نہیں ہے. پالوس کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں، جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا مجھ سے ہو جاتی. تو ہم سب جو ہیں وہ باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں، لیکن خدا کا پاکرو جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بات پہلے تو نے کی تھی اب نہیں کرنی. تو وہ ہم سیکھتے ہیں ڈے بائی ڈے. تو یہ میرا مطلب آپ کا جو ریفلیکشن تھا، جو بات آپ نے کہی اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا. تو میں اپنے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کبھی بھی گھبرائیں نہیں. اگر آپ سے کبھی بات غلط ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو آپ اس کے لیے خداوند سے معافی مانگیں، اور خداوند جو ہے لیکن اس کو رپیٹ کہتا ہے کہ خداوند مسلسل گناہ کرنے والوں کی بالدار کھوپڑی کو چیرے گا. تو آپ انٹینشنلی گناہ نہ کریں، ارادتاً نہ کریں. لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر یوحنا کے خط کو آپ دیکھیں اس کے دوسرے باب میں کہ اے میرے بچوں گناہ نہ کرو، لیکن اگر وہ گناہ کرتے جانے کے ہمارے ایک درمیانی موجود ہے، یعنی مسیح یسوع خدا کے پاس انٹرسیڈ کرنے والا، خدا کا پاکرو جو ہے ہمیں ایکوپ کرتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے. تو جی بھیا ہم اس بات ساروں کو جے مسیح کی ہم دیکھ تو نہیں پا رہے، لیکن روح میں محسوس کر رہے ہیں کہ خدا کا پاک سالوس ہمارے درمیان ہے. ایسا بہت اچھی آپ نے بات کی کہ یہ جو ذہن کی تبدیلی ہے، رینیوئنگ دا مائنڈ، سینٹیفیکیشن پروسیس رومیو 12:1 اور 2 میں ہے. یہ ہم اچھی رفاقت میں رہتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، پاک روح خداوند ہمیں سنبھالتا ہے. اور آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے بیان کیا، کیونکہ پال کی مثال دے دی. لیکن دیکھیں مکاشفہ 22:14 میں لکھا ہے دیکھتے بھی جائیں ذرا حوالہ جات بھی، پلیز. میں سوری، وہ میں بڑی تیز گان کی سپیڈ میں رکھتا ہوں، سیکنڈ گیئر میں رہے. تو یہاں یہ بات ہے کہ جب دیکھیں پہلے ہم دیکھ لیں مکاشفہ 12:10 پڑھ دیں. ہاں جی، کیونکہ میرے جو ناظرین ہیں وہ اپنی بائبل مقدس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ سوری جی، میں آئی ایم ویری سوری. بس وہ کنٹرول ہونا چاہیے، سیلف کنٹرول میں چلنا چاہیے. ہو جاؤں گا آہستہ آہستہ ٹھیک جی. مکاشفہ 12:10. ہاں جی. پھر میں نے آسمان پر سے 11 اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. یہ مکاشفہ 12:11 آیت ہے جی. تو بھائی صاحب یہ تو ہم دھلتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ مکاشفہ اس کا پھر آپ 22:14 میں پڑھ لیں. اور یہ یہاں جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن ہم مضمون کی طرف جائیں گے تو وہاں لکھا ہے مبارک وہ ہیں. خدا ادھر نہیں کہہ رہا کہ او نکمے ہو تم پھر کیا کر، مبارک وہ. پلیز پڑھ دیں جی. 22:14 میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. یہ آپ نے جو بات کی اس کے حوالے مجھے یاد آ گئے ہیں. یہ ہے تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ جو پرفیکشن یا کاملیت کی طرف ہم جاتے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پاک روح خداوند. اور یہ وہ لہو ہے جو عبرانیوں 9:12 میں لکھا ہے کہ وہ اپنا
وہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کے نہیں. جب یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا, مریم آئی اس کو چھونے تو اس کو کہنے لگا ٹھہر جا, میں نے باپ کے پاس جانا ہے. وہ کیا کرنے گئے تھے؟ سو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ لہو, پاک لہو, بے عیب لہو, کیونکہ وہ اس کا باپ کو دے کے آیا تھا, اس نے کہا تھا یہ ہے, یہ قیمت ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لہو آج بھی اویلیبل ہے جو ہمارے گناہوں کو دھوتا اور ہمیں روز یہ توفیق بخشتا کہ ہم 10 باب اس کی 19 میں لکھا ہے, بس صاحب بھائی چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے. ہاں جی, اس کے لہو سے ایکسیس ہمیں حاصل. تھینک یو. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ بہنوں بھائیو, ہم خداوند کے لہو سے نہ صرف ہم مخلصی, شفا, نجات حاصل کرتے ہیں, بلکہ وہ لہو جو ہے وہ ایک طرح کا پاسپورٹ ہے, اس کے ذریعے ہماری ایکسیس جو ہے وہ باپ تک ہوتی ہے. اور یہ نئی اور زندہ کامل راہ جو ہے, نئی راہ جو ہے, خدا کا راہ کو زندگی میں ہوں. بھیا میں یہاں سے ایک جو کوشچن ہے وہ سے کرنا چاہتا ہوں on the behalf of our viewers, کہ یہ جو پاک روح کی نعمتیں ہیں, اور خاص طور پر یہ جو غیر زبانوں کی نعمت ہے جو خداوند نے دی ہے, اس میں اس کا جو مین جو پرپز ہے, ایک تو ہم نے دیکھا کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ انٹرسیڈ کرتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں. دوسرا اس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ فرمائیے کہ جو خداوند کی دوسری آمد ہے اس کے حوالے سے یہ جو نعمت ہے یہ کیسے کام کرتی ہے, جو مکاشفات ہیں یا ریویلیشن ہے, رویا ہے, جو نبوتی کلام ہے, اس کے ساتھ کیا تعلق ہے غیر زبانوں کا؟ دیکھیں جی, ویسے تو ساری نعمتیں جو ہیں یہ میں نے تھوڑا سا اس کو لنک دے دوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے. میں تین زبانوں کی بات کی تھی. تو جو نیچرل ٹنگز ہے, ایک وہ جو کہ پاک روح کی جو زبان ہے جس میں جو غیر زبان کی بات ہم کر رہے تھے. تیسری وہ ہے جو پروفیٹک جو لینگویج ہے جس میں خداوند کا جو مکاشفہ ہے, جو الہامی کلام ہے, پروفیٹک ورڈ جو ہے اس کو ہم ریسیو کرتے ہیں. اس کا کیونکہ آپ کی اسپیشلٹی ہے سیکنڈ کمنگ کے حوالے سے, اس کا اس بات سے جو غیر زبانیں ہیں یا پروفیٹک ورڈ جو ہے, یہ تینوں زبانیں جو ہیں, اس کو ذرا آپ تھوڑا سا بتائیے گا اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے بھائی صاحب. پہلا کرنتھیوں اس کا 5 باب 7 آیت میں پالوس رسول ہمیں یہ 9 نعمتوں کے بارے میں بتا رہا ہے, اور خاص طور پہ یہ جو زبانیں ہیں اور زبانوں کا امتیاز بھی اس میں شامل ہے. تو یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے ہمیں تیاری دیتی ہیں. پلیز پڑھ دیں آپ. جی پہلا کرنتھیوں, جی پہلا باب 5 سے 7 میں. پہلا کرنتھیوں پہلا باب 5 سے 7 میں یہ لکھا ہے کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو, چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی, یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں, اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو جو تم کو آخر تک قائم میں رکھے گا. سو یہ روحانی نعمتیں جو ہیں یہ روحانی عالم میں ہمیں مدد دیتی ہیں ایز اے حصے یا اس کو سینسز کے طور پہ. تو یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا چاہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کی دلہن تیار ہو جائے, اسی لیے پاک روح خداوند جی خدا کے خادموں کے ساتھ مل کے یہ مین بات ہے کہ اس کی دلہن کو تیار کرنا اور اس کی آمد کی تیاری کرنا. دیکھیں اگر ہم نجات پال لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم بورن اگین ہیں. عبرانیوں 9 کی 28 میں لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ تو یسوع آیا دنیا کے پاپ اٹھانے کے لیے, لیکن اب جب آ رہا ہے 9:28 میں جی اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. ہاللیلویہ. اب کلیسیا کو ہر وقت تیار رہنا ہے. دیکھیں جب میری شادی ہونی تھی نا تو بڑے سین آ رہے تھے, ہوں ملنی ہونی ہے, یہ جانا ہے, فلانا کرنا ہے. تو اسی طرح آپ بھی ضرور سوچ رہی ہوں گی تو تیاری دونوں طرف ہوتی ہے. اسی طرح ہم برائیڈ ہیں, دلہن ہیں, تو ہمیں تیاری رکھنی ہے. سو یہ نعمتیں ہماری مدد کرتی ہیں کہ چرچ کو خالص بنائیں. دلہن کے سنگار کا کام کرتی ہیں.
جی ویسے تو جی ویسے تو وہ دلہن میں بندے بھی آ جاتے ہیں، جینڈر ہمارا بھی شاید نہیں، ہم بھی دلہن بن جائیں گے. جی ہاں جی. سو بھائی صاحب یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ اب ٹنگس پہ بات ہو رہی تھی. اب دیکھیں یہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ نمبر 1 کے اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں جی ہم اس دنیا میں پریشان رہتے ہیں، چاہے وہ بلیور ہو ان بلیور ہو، خدا کا خادم ہو، دنیا کی چیزیں آتی ہیں. اب ہم ٹو دی پوائنٹ دعا جس کو کہہ لیں روح سے بھی کیا اس کو کہتے ہیں سول یا جان میں ہمارا ذہن ہے. اور اس کے عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی دعا کروں گا. اب عقل سے کروں گا جی پہلا کرنتھیوں 14 کی 15 اور 16 میں جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل یہ ہے. اب بات یہ ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسا بینیفٹ دیا گیا ہے کہ ہم شروع تو ذہن سے کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو بات یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھی گئی ہے اور وہ 28 کی 11 اور 12 میں ہے کہ یہ تازگی ہے، تھکے ماندوں کو آرام دیتی ہے. اور جب ہم اس حالت میں ہوتے ہیں، انڈر سٹریس ہوتے ہیں، اور جب ہم پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور ہم اس کا کہنا مانتے ہیں اور ہم اس کو بولنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم روح میں اتر جاتے ہیں. اور اس کے بعد ٹو دی پوائنٹ ہماری روح پاک روح کے ساتھ مل کے پہلا کرنتھیوں 14 کی 2 میں ہے جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے، وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے باتیں کرتا ہے، اور بھید کی باتیں ہوتی ہیں. یہ ٹو وے کنیکشن جو درمیانی ہے، میڈیٹر پاک روح ہماری روح کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں بھید کی باتیں ہوتی ہیں. پھر اس میں چھوٹی سی میں اس میں آپ کی بات میں تھوڑی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں اس میں نان کرسچن بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں. جب ہم روح کی بات کرتے ہیں تو شاید وہ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ یہ کیا بات ہے جی، یہ 2-3 روحیں کی بات کر رہے ہیں. روح تو انسان جو جیسے کل آپ نے بتایا تھا کہ 3 کمپوننٹس ہیں، باڈی سول اینڈ اسپرٹ، اور بدن جان اور روح. تو یہ ہر ایک انسان کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. اور یہ ایک جان جو ہمارے خون میں ہے، اور روح جو ہے انٹلیکچل پار جو ہے، باڈی جو ہے جو گوشت پوش ہڈیاں جو ہیں. اب جو پاک روح کی بھائی نے بات کی ہے ناظرین، وہ ہے خدا کا پاک روح. تو جب ہماری نئی پیدائش ہوتی ہے تو خدا کا پاک روح ہمیں ملتا ہے، گفٹ ملتا ہے. اور جو لوگ خدا کے پاک روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، پھر وہ جو نیچرل جو آپ کی اسپرٹ ہے اس کو وہ روح ڈومینیٹ کرتا ہے. ڈومینیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، بلکہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. روح کبھی بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ڈومینیٹ نہیں کرتا. وہ پاکیزی کا روح ہے، وہ بڑا انوسینٹ ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے لیکن وہ مجبور نہیں کرتا. تو خدا کا پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، اور ہمیں خدا نے فری ول دی ہے. تو بھائی نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہماری روح کے ساتھ، ہماری عقل کے ساتھ مل کر، تو جیسے پالوس کہتا ہے کہ میں عقل سے بھی دعا کروں، روح سے بھی کروں گا. تو جب عقل سے دعا کرتے ہیں، وہ جو میں نے بات کی کہ نیچرل جو ایک ہوتا ہے کہ اچھا جی فلاں کو یہ اس کی پرابلم یہ حل ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ ایک نیچرل جو ہماری دعا ہوتی ہے. تو روح کے ساتھ ود روح، ود اسپرٹ، اور ان اسپرٹ، یہ 2 مختلف باتیں ہیں. پھر میں اس کو دہرا رہا ہوں. تو بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی، اس کو میں آگے بڑھانا چاہتا تھا. بہن میں ایک بات جو آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بات کی اپنی پرسنل ٹیسٹمنی کی، کیا فیلنگز ہوتی ہیں جب آپ روح میں دعا کرتے ہیں، خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں آپ دعا کرتے ہیں، ٹنگز میں دعا کرتے ہیں؟ کیا فیلنگز ہوتی ہیں جو کہ ایک جو جسمانی طور پہ جو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اس میں، اور روح کے ساتھ دعا کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ پلیز ذرا یہ آپ کی بھائی میں روح میں دعا کرنے کے براڈر میننگ جیسے ہم نے دیکھا ہے پہلا کرنتھیوں 14 کی 15 اور 16 آیت میں لکھا ہے میں عقل سے بھی دعا کروں گا، جہاں ہمارا ذہن ہے جو کہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، میں روح سے بھی دعا کروں گا. میں عقل سے بھی گاؤں گا، میں روح سے بھی گاؤں گا. روح میں دعا کرنے کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم جو اگر ایک ورس پڑھ دیں جو کہ خیر پہلا میں نے بہن سے سوال کیا تھا، تو وہ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے ڈالی کا. اچھا تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اپنی زبان میں تو ہم
ہماری ایک ٹینڈنسی ہے کہ خداوند تو مجھے یہ دے دے، فلاں کو یہ دے دے، فلاں کو یہ دے دے، فلاں کو یہ دے دے. ہماری کچھ سیلفش قسم کی دعائیں ہوتی ہیں، اور ہم جانتے نہیں ہیں کہ صرف یہی نہیں، شفایتی دعا جو کرنی ہے وہ ہم نے کس کس کے لیے کیسے کیسے کرنی ہے، وہ ہمارا ذہن جو ہے وہ وہاں تک نہیں جاتا جو کہ خداوند ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے ایز مسیحی، کہ ہم نے جو منسٹری کرنی ہے دعا کی وہ کیسے کرنی ہے. اور منسٹری اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی زبان میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارا اپنا ذہن بند ہو جاتا ہے، اور پھر ہم غیر زبان میں دعا کرنا شروع کرتے ہیں، ڈیووشنل سے شروع کر کے پھر گہرائی میں دعا جاتی ہے. اور وہ جو غیر زبان میں ڈیپتھ میں دعا ہوتی ہے، وہ خدا جانتا ہے کہ وہ کون سی باتیں جو شفایت کے لیے ضروری ہیں. شاید ہم کسی ملکوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا کسی ایسے مسیحی کے لیے جو شاید کسی مشکل میں ہے، جو اپنی فیتھ کی وجہ سے یا کسی اور بات کی وجہ سے وہ پرابلمز میں سے گزر رہے ہیں، ہم ان کے لیے شفایت کر رہے ہیں. یا ہم کسی بھی منسٹری کے لیے دعا کریں، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن کیونکہ ہم خدا کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، خدا جانتا ہے اور پاک روح جانتا ہے کہ کس چیز کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور کبھی کبھی دعا کرتے کرتے، غیر زبانوں میں باتیں کرتے کرتے خود بخود آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ ہم کس وجہ سے آنسو بہا رہے ہیں، لیکن خداوند جانتا ہے اور پاک روح جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کے لیے شفایت کرتے وقت کتنی گہرائی میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ الہی بھید کی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن ان کو نہیں سمجھتا، لیکن روح کے ساتھ مل کے وہ باتیں کرتا ہے جو ضرورت اس وقت کی ہوتی ہے، اور جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت پوری ہوتی ہے. ہم نہیں سمجھتے. میں ایک بات جو آپ نے ابھی فرمائی بڑی خوبصورت بات ہے، میں نے اس کو اپنی شخصی زندگی میں اس کا تجربہ کیا ہے، آنسو بہا کر دعا کرنا. دیکھیے اب کبھی خدا نے موقع دیا بھائی اقبال، ہم ضرور اس پہ بات کریں گے. دعا کا جو ہے نا ایک جس میں ہم میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، روح کے دعا کرتے ہیں. زبور میں کہتا ہے کہ بیج دا چک کے ذخیرہ روندا ہویا جاندہ ہے، پر خوشی نال بھریاں چک کے آوے گا. تو آنسو بہانا دعا میں. حنا کی مثال ہمارے سامنے، پہلا سیموئیل پہلا باب، کہ وہ خدا کے گھر میں آئی اور وہ رو رہی تھی، اس نے اپنے آپ کو خالی کیا. وہ کہتی ہے ایلی کہن، کیونکہ میں نے تو خدا کے حضور اپنے آپ کو ڈھیلا ہے. تو اپنے آپ کو ایمٹی کرنا، جب آپ اپنے آپ کو ایمٹی کرتے ہیں اور دیر از اے ویکیوم انسائیڈ، کوئی خلاج ہوتا ہے، وہ خدا کا پاک روح بھرتا ہے. تو کبھی بہنوں بھائیو آپ ضرور اس بات کو دیکھیں. اب سوچیں، یاد کریں کہ کب لاسٹ ٹائم آپ نے رو کے دعا کی. ہم بڑا یہ گلا کرتے ہیں خدا ان سے، جی خدا میری دعا کو سنتا نہیں ہے. ہم پاسبانوں سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میں تو بڑی دیر سے دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، خدا میری دعا کو نہیں سنتا. لیکن شاید جو ایک طریقہ کار ہے، یا ایک جو باڈی لینگویج آپ کہہ لیں، ایک سٹائل ہے جو خدا چاہتا ہے. ارنس بھائی کا بڑا خوبصورت گیت ہے، مانگے تو پائیں اس طریقے سے مانگا کریں، ہے نا. تو جو ایک طریقہ ہے مانگنے کا، دیکھیں بچہ جو ہے نا وہ پھر پرسسٹنٹ کی بات آ جاتی ہے. ہم نے اس بارے میں سیکھا بھی تھا کہ بیوہ جاتی تھی قاضی کہ میرا انصاف کر. تو بچے جو ہیں وہ اگر وہ ضد کریں، بعض کا تو لیڈی وہ دکان کے سامنے لیڈی کہنے جی میں نے تو یہ لینا ہی لینا ہے. میں نے اس کے لیے وہ لفظ بتایا تھا، لیچڑ. جی 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 لیچڑ. تو خدا کے ساتھ لیچڑ ہو جائیں، روئیں بھائی خداوند کے آگے، بھائی مجھے نہیں پتا، میں نے تو تیرے سے لینا خداوند. تو سال ب سال جاتی تھی ہیکل میں، اور جب خداوند سے دعا کی تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو دعا تھی نا، وہ میرا کبھی یقین ہے کہ وہ روح سے دعا تھی، کہ وہ ٹوٹ گئی تھی، شکستہ ہو گئی تھی. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جب ہم شکستگی کرتے ہیں خدا ان کے ضرور شکستہ ہو جاتے ہیں. شکستہ ہونا یہ پاک روح کے ساتھ دعا کرنا ہے شکستگی میں. تو بھائی اقبال ہمارے پاس 5 منٹ ہے، تو پلیز آپ اب یہ انٹرسیشن، یہ شفایتی دعا دیکھیں. زبور نویس 119 اور اس کی 136 آیت میں کہتا ہے، اصل میں بھائی صاحب بعض کا ہم آپ نکال لیں، بعض کا ہم دعا میں پاک روح ہم سے شفایت کرا رہا ہے اور ہم رو رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں رون ڈے ہے. تو زبور نویس کہتا ہے وہ گل سنو، یہ اتھرو میرے نہیں، میں تیرے لیے رو رہا ہوں کہ تو کلام نسا. زبور 119 اس کی 36 آیت میں لکھا ہے، میری آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں، اس لیے
کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے. وہ اپنے لیے نہیں رو رہے ہوں دے, وہ دوسروں کے لیے کہ تیرے لیے. اور اسی طرح جرمایا 9:1 میں لکھا ہے, یہ بھی پڑھ دیں تاکہ ہم اس کو. تو یہ سب پاک روح جو ہے, جب ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیتے ہیں تو یہ سارا کچھ ہم سے کرا رہا ہوتا ہے. اور جی یرمیہ 9:1 میں آپ دیکھ لیں. 9:1 میں لکھا ہے, جی کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسو کا چشمہ, تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا. تو یہ بائبل بتا رہی ہے, یہ پاک روح یہ ہمیں اٹرنس دیتا ہے. اور بعض کا ہم کہتے ہیں نا یار یہ بندہ روندا رہتا ہے دعا چ, بھائی وہ کی پتہ ہے, اگر میں کہہ رہا ہوں تو میرے لیے رو رہا ہے کہ یہ بندہ کچھ اس کے لیے. نہمیہ کا واقعہ مجھے بھائی یاد آ رہا ہے کہ وہ سب لوگ میدان میں تھے اور رو رہے تھے جب شریعت کی کتاب کھولی گئی. تو لوگ کھڑے تھے, خدا ان کی تمجید کر رہے تھے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم جب چرچ میں ہوتے ہیں, ہم ایک وہ کہتے ہیں نا, یہ امت ہونٹوں سے میری ستائش کرتی لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے, یہ فائدہ میری پرستش کرتے ہیں. تو روح سے دعا کرنا یہ ہے, خدا کے ذکر کرانا, رونا. اور دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا وہ سمپل ہوتے ہیں, وہ رلائے کرتے ہیں اپنے پیرنٹس پہ کہ بڑوں پہ کہ نہیں جی میں نے اس سے مجھے یہ چیز دینی, اس کے پاس پیسے ہیں جیب میں. وہ میں اپنے بیٹے کی بات آپ کو بتاتا ہوں, چھوٹا سا تھا تو ہم وزٹ کر کے آ رہے تھے, تو میں نے اس کو نا موٹر سائیکل کی جو ٹینکی تو اس کے اوپر بٹھایا ہوا تھا. تو شام کا وقت تھا, تو جب ہم آ رہے واپس تو مجھے کہتا کہ ڈیڈ میں نے آئس کریم لینی ہے. تو میں نے کہا یار سردی ہے, اس کا گلا نہ خراب ہو جائے. تو میں نے کہا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہتا ہے ڈیڈ ابھی تو عبادت کروائی, اتنا چندہ ہوا ہے. تو وہ دیکھ رہا تھا کہ ڈیڈی نے عبادت کروائی ہے, چندہ بھی ہوا ہے, تو اب میں آئس کریم مانگ لوں. میں نے شروع سے یہ ایک چیز سکھائی. جب یہاں پہ بھی آئے تو مجھے کہنے لگا ڈیڈ میں نے وہ گیم لینی ہے, پلے اسٹیشن. میں نے کہا بیٹا ابھی ہم آئے ہیں تو مجھے سیلری ملے گی تو میں آپ کو لے کے دوں گا. اور وہ کاؤنٹ کر رہا تھا اپنے من میں کہ اب کب جی دن پورے ہوں گے. ہو گیا تو مجھے سیلری ملی تو ہم نے دعا کی اس بات کے لیے. کہتا ڈیڈ آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ جب سیلری ملے گی تو آپ مجھے گیم لے کے دیں گے, تو آپ دیں مجھے لے کے. تو میں نے کبھی فالس پرومسز نہیں کیے بچوں سے, جو ایک حقیقت ہوتی ہے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. تو خداوند کے حضور آپ جب دعا کرتے ہیں بہنوں بھائی, آپ بڑی سمپلسٹی سے, بڑی سادگی کے ساتھ ایک بچے ہوتے ہوئے, خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے خداوند سے مانگے, اور وہ ضرور ہمیں دے گا. وقت ہوا چاہتا ہے دعا کا. اور تھینک یو. ایک آخری بات کر لو. جی پلیز کنکلوڈ. غیر زبانیں ہیں یہ اچھی بات ہے, لیکن یہ بھی کلیئر بولنی چاہیے. پہلا کرنتھیوں 14:9 جلدی سے پڑھ دیں پلیز. پہلا کرنتھیوں 14:9 میں لکھا ہے, ایسے ہی تم بھی اگر زبان سے واضح بات نہ کہو تو جو کہا جاتا ہے کیوں کر سمجھا جائے گا, تم ہوا سے باتیں کرنے والے ٹھہرو گے. زبانوں کا ترجمہ بھی وہی کر سکتا ہے جس کو یہ گفٹ ملا ہو. اور اگر دعا کرے کوئی بندہ, غیر زبانوں میں دعا کر رہا ہے, اور پہلا کرنتھیوں 14:13 میں لکھا ہے کہ وہ دعا کرے تو اس کو ٹرانسلیشن مل جاتی ہے کسی بھی لینگویج میں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں الفاظ باتیں کرتا ہو دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے. ترجمہ بھی کر سکے. تو بعض کا یہ اگر غیر زبان بولی اور اس کی ٹرانسلیشن نہیں آئی تو فوراً جو آپ اپنی لینگویج میں دعا کریں گے تو وہ اس کی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے. سو ٹائم بڑا کم ہے اب. ٹھیک ہے, تھینک یو بہت. آپ کو بڑی برکت دے. تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ بھائی آپ وہ لوگ جو کہ واقعی اس وقت جن کے اندر یہ بھوک اور پیاس ہے, تشنگی ہے, جو خدا ان کے پاک روح کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہتے ہیں اور جو روح میں دعا کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ دعا کیجئے. خدا ان کی برکت چاہیے ان کے لیے, اور خدا ان سے درخواست کریں کہ خدا انہیں یہ برکت دے, یہ بخشش عطا کرے کہ وہ بھی ان زبانوں میں خدا ان سے دعا کر سکیں. کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے. اس کو کبھی بھی پھر آپ ڈینامنیشن پہ نہ جائیں پلیز. آپ نہ سوچیں گے میں دعا کروں گا غیر زبان میں, لوگ کہیں پینتیکوسٹل ہو گیا ہے, بھائی مشن ہو چلے گئے. کوئی بھائی مشن نہیں, کوئی سب بھائی ہیں. تو بالکل یہ بات ذہن سے نکال دیں. اور جو بائبل کا سمجھ, دیکھو ہم نے جو بھی اسٹڈی دی ہے آپ کو خدا کے پاک کلام کی روشنی میں دی ہے. یہ نہ بھائی اقبال کی, بہن کی یا میری باتیں تھیں, یہ کلام کی باتیں تھیں. تو اس لیے
آپ جو خدا کا کلام کہتا ہے، جو بھید یہاں سے ہم سیکھتے ہیں، ان کے بارے میں آپ جانیں. ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا ڈینومینیشن. تو بھائی آپ ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور جو جینوئنلی اس بات کے متلاشی ہیں، جن کے اندر یہ بھوک اور پیاس ہے کہ خداوند آج انہیں یہ برکت، یہ نعمت عطا کرے، تاکہ وہ کہہ سکیں کہ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے. آئیے دعا مانگے. یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، تو کتنا پیارا باپ ہے. تو نے ہم سے کتنی محبت کی کہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہم سب کے لیے، جن کو تو نے اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنایا، بھیج دیا، تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پاک روح خداوند تو نے ہمارے لیے مددگار کے طور پہ بھیج دیا، وہی زندہ موصلہ تبدیل کلام کا لکھاری ہے. اے باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں جب ہم پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو وہ باتیں جو کلام کی ہیں اور باہر سے نہیں، کلام کی باتیں ہمیں یاد دلاتا ہے. خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان بچوں کے لیے جو آج تیرے حضور حاضر ہیں اور تو ان کے درمیان موجود ہے. اے باپ، تو نے ہی کہا ہے، کیونکہ تو کہتا ہے کہ مجھے میرا کلام یاد دلاؤ. اے باپ، یسوع کے نام سے تو نے کہا، آپ نے کہا کہ جب تم برے ہو کے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، چاہتے ہو، تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں پاک روح خداوند کیوں نہ دے گا. باپ، جتنے بچے آج تیرے بیٹے کے خون خریدے ہیں، آج وہ مانگ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے مانگنے سے تو ضرور ہی دے گا. خداوند، جب ہم برے، ہم دنیاوی ماں باپ ہیں، ہم اچھے نہیں، لیکن پھر بھی تو ہم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہیں. خداوند، آج یسوع مسیح کے نام میں اپنے بچوں پہ پاک روح خداوند کی یہ بلیسنگ، یہ نعمتیں کھول دے، تاکہ ان کی، ہم سب کی روحیں جو ہیں وہ پاک روح کے وسیلہ سے تیرے ساتھ بات کریں اور آسمان کھل جائے، جیسے تیرے بیٹے یسوع کے لیے کھلا تھا. یسوع مسیح کے نام میں آئے باپ، پاک روح کا وہ مسا آج ایک ایک پہ ڈال، اور شیطان ابلیس کی ان مکاری چلاکیوں کو جو ذہنوں میں لاتا اور تیرے کلام کے خلاف ابھارتا ہے، یسوع مسیح کے نام سے اس کو حکم دیتے ہیں کہ اٹھا اپنے گندے اور گنونے آج یسوع کے نام سے ذہنوں پہ سے. خداوند، تو بھوک پیاس پسند کرتا ہے، اور تو کہتا ہے اپنے منہ کو خوب کھولو تاکہ میں اسے بھر دوں. خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور تو اپنے بچوں کو دینے کے لیے بہت ساری نعمتیں ہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہے. خداوند، آج جنہوں نے بھی یہ تیرے حضور دعا کی ہے، ان کی جھولیاں بھر دے، خالی ہاتھ نہ جائیں. یہ تو ہی دے سکتا ہے پاک روح. خداوند، دے دے. یسوع جی، تو ہی پاک روح کا بپتسمہ دے سکتا ہے. دے دے. اے باپ، تیری مرضی پوری ہو، اور ہم سب خوش ہوتے ہیں. ہر رکاوٹ یسوع کے نام سے جاتی رہے، ہر قسم کی بیماری یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں، دور ہو جا. خداوند، تیرا ہاتھ بڑھے، تیرے بچوں کو چھوئے، اور وہ ایموشنلی، مینٹلی، فزیکل اور اسپرچول ہیلنگ کا مسا تیرے بچوں پر آ جائے. تیری آج جتنی باتیں ہوئی ہیں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے معاف کرنا، یسوع کے لہو سے ہم سب کو دھو دینا، اور جو کچھ کلام آج گیا ہے، بیجا گیا ہے، شیطان اسے چوری نہ کرنے پائے. یسوع کے لہو میں کور کرتے ہوئے سارا جلال، عزت، بزرگی خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح تجھے دیتے ہیں. تو بڑھتا چلا جا اور ہم کم ہوتے ہیں، یسوع کے نام میں آمین. ہم اسی طور سے خدا کی شکرگزاری کریں گے. کل جب کہ ہم نے اپنی بہن سوسن نیر کے لیے دعا کی، ان کو کامیاب آپریشن ہوا ہے، خدا ان ساری کمزوری کو اپنے یسوع نام میں دور کرے. اور بھی جتنے لوگ گھروں میں، ہاسپٹل میں بیمار ہیں، خدا انہوں نے چھوئے، اور خدا انہوں نے قوت اور طاقت بخشے. اے پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تمہاری منتوں کو، درخواستوں کو سنتا، قبول کرتا اور جواب دیتا ہے. خدا ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں اپنی بہن سوسن نیر کے لیے، جنہیں خدا تو نے قوت دی، طاقت دی، سارے کامیاب آپریشن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. ڈاکٹر نرسز کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں. اس وقت خدا ہم دعا کرتے ہیں پاک خدا ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ جسمانی اس مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں. خداوند تیرا کبھی ہاتھ کام کرے، کیونکہ خداوند تو کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. جب تو اس دنیا میں تھا، تیرے کہنے اور چھونے سے مریض شفا پاتے تھے، اور آج بھی تیرے اندر وہی قدرت طاقت موجود ہے. تیرے خادم ہوتے ہوئے
खुदावन तेरे यीशु नाम में इन लोगों के लिए शिफा चाहते हैं, कुव्वत चाहते हैं, ताकत चाहते हैं, तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ भाई इकबाल के लिए, बहन डॉली के लिए, खुदावन तूने इनके घराने को बरकत दे, और जो नया घर दिया है खुदावन तू हर वक्त उस घर में मौजूद रहे, तेरे फरिश्ते उस घर के चौगिर्द रहे। इन सबको खुदावन मैं अजीजों को तेरे पाक खून में छुपाता हूँ, यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हम बख्श दे, जिस अपने सुरवारों को माफ करते तो मेरे से माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत तो जला हमेशा तक तेरे ही, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। थैंक यू जी, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। तो कल नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी सुबह 9 बजे एक नए मजमून के साथ। तब तक मुझे पज नोबल को और भाई इकबाल को और बहन डॉली को इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस, हैव ए ब्लेस्ड डे, बाय।